बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज कई दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के तीन अहम तरीन मामलात के ऊपर उनका जो मौक़िफ़ है ना सिर्फ वो सामने आया है, बल्कि उनकी जो पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस हैं, अहकामात हैं और जो पार्टी के लिए हिदायत हैं, उसने बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया है। बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो मलियामेट हो चुकी हैं, उनके ऊपर ओस पड़ चुकी है और बिलखसूस जो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डील के हवाले से प्रोपोगेट किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो भी बेनकाब हुआ है। ना सिर्फ बेनकाब हुआ है बल्कि आज़म सवाती जो कई दिनों से हीरो बनकर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, अली अमीन खान गंडापुर प्रेजेंट कर रहे थे कि उनकी डील हो रही है, बातचीत चल रही है और इमरान खान को वो जल्द रिहा करा लेंगे, या कुछ इस तरीके से जिससे को तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इमरान खान ने अपना बयानिया जो है वो छोड़ दिया है, अपनी जो कॉज है वो छोड़ दी है और ऐसा लग रहा था जैसे तहरीक इंसाफ की तमाम तर कोशिशें ख़त्म हो चुकी हैं। उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। अली अमीन खान गंडापुर का ड्यूबियस किरदार एक बार फिर खुलकर सामने आया है। कुछ हिदायत दी हैं, कुछ मामलात हैं। मामला क्या है, मुलाकात के हवाले से क्या चीज़ें सामने आई, उसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आज मंगल था, गुजर चुका है। आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से जो उनकी फैमिली या फिर उनके वकला की मुलाकात होनी थी। इमरान खान साहब की तीनों बहनें, अलीमा खान साहबा, नौरीन खान साहबा और जो उज़्मा खान साहबा हैं, ये तीनों बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वकला समेत और रहनुमा समेत अडियाला जेल पहुँचे, लेकिन उनको अडियाला जेल पहुँचने से पहले ही पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने रोक लिया और ये कहा कि आप आगे नहीं जा सकती, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म देती है कि मुलाकात करवाएं और पाकिस्तान में इतनी अदालतें मजबूत और इतनी अदालतें आज़ाद हैं कि उनके अहकामात को ऐसे फाड़ दिया जाता है। कैसे? ऐसे फाड़ दिया जाता है, रद्दी की टोकरी में डाल कर कहते हैं ले जाइए जाके अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको दे दीजिए, हम मुलाकात नहीं करवाते। एक रद्दी के कागज़ से भी बुरी जो औकात है ना, गंदी औकात, ख़राब औकात, उससे भी बुरी औकात हो चुकी है इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदालतों की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को जारी करे, लेकिन कमाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी और उनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में जो 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस हैं, सेनेट की 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस, वो नहीं हो सके। कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान नामुकम्मल है, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सिंध असम्बली नामुकम्मल है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब इतने बड़े इशूज़ हैं, किसी और मुहज़्ज़ब मुल्क में या मुआशरे के अंदर ये बात होती, बदकिस्मती से हम बनाना रिपब्लिक हैं, यहाँ पर ये न्यू नॉर्मल्स हो चुकी हैं। कौन से मुकदमे में खान साहब को आपने गिरफ्तार कर रखा है, कौन से मुकदमे के आप पर खान साहब ने जो आपने मुकदमे बनाए उनका फेयर ट्रायल कहाँ हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात करें। 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है कि 60 वर्किंग डेज के अंदर इलेक्शंस करवाएं। 60 वर्किंग डेज मुकम्मल हो चुके हैं, इलेक्शंस नहीं हुए। और तो और चले इलेक्शन कमीशन है, गो कि उनकी मुदत ख़त्म हो चुकी है, उनकी तैनाती के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा, कोई क्वेश्चन पूछने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है जैसे ही ये सिस्टम हिला सब उड़ जाएंगे, इसलिए चुप करके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ रही, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। अब कौन बंदा किसको फरियाद करे जाके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए कि ये सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। तो खैर, बैक टू द टॉपिक। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, लेकिन बाद में पता चला कि 5 वकला को मुलाकात की जो इजाज़त दी गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात में जो मेन मुकदमात हैं, तो शाखाना हो, नैब से मुतालिक हो, FIA से मुतालिक हो, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी मुलाकात हुई, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर की हुई, फैसल चौधरी साहब थे और 2 कुछ और लोग थे।
ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں بشرا بی بی کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی لسٹ میں نام نہیں تھے وہ کیسے آ گئے ہیں، ان کو کیا آپ کا لسٹ میں نام تھا یا نہیں تھا، اس طریقے سے سوالات ہوئے۔ خیر بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں آ ہی گئے ہیں تو کم از کم میرا بیانیہ ہی لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو اس کے اندر عمران خان صاحب نے کئی اہم ہدایات دی ہیں۔ سب سے اہم ہدایت یہ دی ہے کہ جو کویسچن تھا، اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی خان صاحب سے ملاقات کے بعد، اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی یا بات چیت کرنے کی، مذاکرات کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے آج واضح کر دیا، عمران خان صاحب نے کہا نہ تو میں نے ڈیل کرنی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو ڈیل کرنے کی اجازت دی ہے، نہ میں سمجھوتا کروں گا اور نہ ہی میں نے سمجھوتا کرنے کے لیے 2 سال کاٹے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو میرا موقف ہے، میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں اور میں اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کوئی مذاکرات کی بات نہیں کروں گا، نہ ہی ڈیل کی بات کروں گا، نہ ہی کسی بات چیت کی بات کروں گا۔ انہوں نے کہا میں ملک، آئین، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے لیے سب کو ایک پیج کے اوپر جو ہے وہ آنا پڑے گا۔ تو یہ جو چیپٹر تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عمران خان کی رہائی کی باتیں کی جا رہی ہیں، میں نے آپ کو پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ایک آئی واش ہے، یہ ایک آئی واش ہے۔ اس کا مقصد صرف عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کم کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو کم کرنا ہے، کہ پی ٹی آئی والے جو اپنے آپ کو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے طور پر لے کے جا رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں، اس کو کمزور کیا جائے اور ان کو بھی، عوام کو یہی تاثر دینے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں یہ بھی تمام سیاسی جماعتوں جیسے ہیں، جیسے ہی مشکل میں آتے ہیں یہ ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو خان صاحب نے ایسی ہر قسم کی ڈیل کے تاثر کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دوسرا تھا، اہم ترین معاملہ تھا مائنز اینڈ منرل بلز، جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر لے ہو چکا ہے، کیبنٹ اس کی اپروول دے چکی ہے۔ اس کے اوپر بڑی ڈسکشن چل رہی تھی، پارٹی کے فورمز کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کو بھی شاید لوپ میں لیا جا رہا ہے، اور یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جب تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک مائنز اینڈ منرل بلز نہیں پاس ہو جاتا تب تک جو پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور کے رہنما ہیں یا پھر پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور کے وکلاء ہیں یا خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ ساری چیزیں بتا دیں گی، خان صاحب تک اصلیت پہنچ جائے گی، لیکن ابھی بھی کچھ کنٹرولڈ قسم کی چیزیں خان صاحب تک پہنچائی جاتی ہیں، جیسے اپوزیشن اتحاد کے اوپر کنٹرول چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ روز جاتے ہیں، آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں، عزت لے کے آتے ہیں، تعظیم لے کے آتے ہیں، آگے سے رسپیکٹ ہوتی ہے، یہ جاتے ہیں، مولانا صاحب ان کے گھر آگے پیچھے آتے ہیں۔ تو خان صاحب کو یہ بات بتائی جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، کہ دیکھیں خان صاحب مولانا فضل الرحمان نہیں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ الائنس میں، آپ ہمیں ہر بار کہتے ہیں الائنس کی طرف جائیں، لیکن آگے سے رسپانس نہیں آ رہا اور ہماری انسلٹ ہو رہی ہے۔ حقیقت خان صاحب تک نہیں بتائی جاتی، نہیں پہنچائی جاتی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی پی ٹی آئی جس طریقے سے بیک فٹ کے اوپر گئی، بیک فائر کر گئی، اہم ترین معاملے کے اوپر بیک فائر کر گئی۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ سینئر موسٹ چیف جسٹس بننے والا، وہ معاملہ کیا تھا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن کے اوپر، اس کے اوپر پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کسی وقت وہ شاید وقت آئے، وہ جلد وقت آئے گا جب کچھ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ کیسے بیرسٹر گوہر نے اور کیسے پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہے اس نے مل کر چیف جسٹس بننے کی جو جناب منصور علی شاہ ہیں ان کو چیف جسٹس بنانے کا راستہ پی ٹی آئی کے ذریعے رکوایا گیا ہے، اور کس نے رکوایا؟ ایوری باڈی نوز۔ تو مائنز اینڈ منرل بل کے اوپر بھی خان صاحب کو کچھ چیزیں نہیں بتائی جاتی، تو خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر ووٹ نہیں ہوگا، جب تک کوئی ووٹ نہیں ہوگا، جب تک وہ جو پولیٹیکل جو پارٹی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ آ کے نہیں ملتے، یا خیبر پختونخوا کی کیبنٹ یا پھر سی ایم نہیں ہے آ کے ملتے، بریف نہیں کرتے، تب تک اس بل کے اوپر کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اور جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، جو انہوں نے بات لکھی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ڈیفرنٹ بات وہاں پر ہوئی ہے۔ پارٹی کے انٹرنل معاملات کے اوپر بھی خان صاحب نے کہا کہ پارٹی کے فورمز کے اوپر اگر اختلافات سامنے آ بھی جاتی ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے، اور جو باہر اس کے اوپر میڈیا کے اوپر اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان جو گفتگو یا پھر جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی خان صاحب کو الگ سے تصویر پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے، شکایتیں وغیرہ لگائی گئی ہیں کس طریقے سے سلمان اکرم راجہ نے میرے خلاف یہ باتیں کی، فلاں باتیں کی، یہ باتیں کی۔ اور معاملہ تھا
اپوزیشن الائنس کی تشکیل کے حوالے سے یہ ایک بڑا اور اہم معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اپوزیشن اتحاد کے لیے جو مختصر ایجنڈا ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور مختصر ایجنڈا کیا ہے؟ آئین، قانون، جمہوریت کے لیے اپوزیشن کو ایک ہونا چاہیے، خان صاحب نے کہا، اور اس معاملے کو لے کر اپوزیشن کے ساتھ موجودہ اتحادی یا پھر جو ممکنہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ معاملات کو آگے لے کے جایا جائے۔ تو ایک کلیئرلی ایک بار پھر انسٹرکشنز آ چکی ہیں اپوزیشن الائنس کی تشکیل کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علی امین خان گنڈا پور اس کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں علی امین خان گنڈا پور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں آئیں، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کی ساری جو اس وقت کی چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جس قسم کے وہ اور ان کے بھائی زبان استعمال کر رہے ہیں صحافیوں سے متعلق، یا وہ لوگ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر یا پھر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پالیسیز ہیں، علی امین خان گنڈا پور کی جو مداخلت ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کے اوپر بھی کلیئرلی خان صاحب کی دوبارہ انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ اپوزیشن الائنس تشکیل دینا چاہیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے کو کہا گیا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی پرامن اور ان کی باعزت واپسی کے حوالے سے وقت جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ان کی مدت میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن پٹیشن سے ریلیٹڈ کیسز ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو قرارداد پاس کر کے ان کو بھجوائی جائے، اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ یہ تمام مقدمات ہیں، الیکشن پٹیشنز ہیں، ان کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ تو آج کی میٹنگ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، بالخصوص کم از کم خان صاحب کا وہ موقف مائنز اینڈ منرل بلز کے اوپر وہ سامنے آ چکا ہے کہ اپروول نہیں ہوگی، کیونکہ پتہ ابھی خان صاحب کو نہیں بتایا گیا کہ جناب والا یہ بل آیا کہاں سے ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل کمیٹی کے اندر علی امین خان گنڈا پور یہ بات بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور ان کی طرف سے دباؤ ہے۔ یہ جب بتایا جائے گا تو الٹیمیٹلی بات چیت سامنے آئے گی، اور علیمہ خان بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب ہی اس کو اپروو کریں گے، جو خان صاحب فیصلہ کریں گے اس کے اوپر پر عمل درآمد کیا جائے، اس لیے ان کی ملاقاتوں کو روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ڈیل والی بات کے اوپر جو اعظم سواتی صاحب اور علی امین خان گنڈا پور ہیں ان کو سدگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جو پروپیگنڈا چل رہا تھا وہ زمین پوست ہو چکا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔